अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए सुनिए कि गुस्ल का तरीक़ा क्या हुआ करता है, इंसान पाक कैसे हुआ करता है, इसका मैं बयान पेश कर रहा हूँ। आज का जो टॉपिक है वो कानून शरीयत हिस्सा अव्वल, यानी कि पहले हिस्से में। कानून शरीयत जो हुआ करती है वो दो हिस्सों पर ये किताब मुश्तमिल हुआ करती है। तो मैं हिस्सा अव्वल और सफ़ा नंबर 49 से मैं ये हवाला पेश कर रहा हूँ। तो गुस्ल का तरीक़ा कैसे हुआ करता है कि सबसे पहले तो मैं ये तरीक़ा बताऊँ कि जब इंसान नहाने के लिए चले तो जो जो ज़रूरत का सामान हुआ करता है, कि जैसे कि तौलिया है और साबुन या जो कुछ भी उसमें यूज़ किया जाता है गुस्ल खाने के अंदर, वो सारा सामान पहले ही ले ले। ये नहीं कि गुस्ल खाने के अंदर गुस्ल कर रहा है और कि तौलिया दे दो, ये दे दो, वो दे दो। इस तरीके की गुस्ल खाने के अंदर जाकर बात भी नहीं करना चाहिए, है ना। तो इसलिए हाँ, अगर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ना, तो तब हम उसमें बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं। वो भी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं, सिर्फ ज़रूरत के मुताबिक गुस्ल खाने के अंदर जाकर बोल सकते हैं। अब क्या करें कि जब सारा सामान ले लिया, लेने के बाद जब गुस्ल खाने के अंदर चलें तो बायां कदम, एक होता है दायां यानी कि सीधा, एक राइट, एक लेफ़्ट। तो जो लेफ़्ट वाला हुआ करता है उस कदम को पहले रखें गुस्ल खाने के अंदर। जाने के बाद गुस्ल खाने के अंदर अगर, और ये भी सुन लें कि नियत जो इंसान किया करता है, अगर ज़ुबान से कहे तो वो गुस्ल खाने के अंदर मतलब बाहर ही कह ले जो कुछ भी कहे, है ना। या गुस्ल की जो नियत हुआ करती है, अगर वो करना चाह रहा है, अगर कुछ भी पढ़ना चाह रहा है, तो वो सब वो गुस्ल खाने से बाहर ही पढ़े, अंदर जाकर कोई बात ना करे। अंदर जाने के बाद अगर जैसे कि भूल गया नियत करना, तो सिर्फ ये दिमाग में यकीन है कि हम अल्लाह की रज़ा के लिए, पाकी हासिल करने के लिए आए हैं गुस्ल खाने के अंदर, और हम पाक हो रहे हैं, पाक होने के लिए, नहाने के लिए अंदर घुसे हैं, पाक होने के लिए घुसे हैं। बस हमारे दिमाग में इतनी बात है, इतना ही काफ़ी है। ज़ुबान से कह लेना ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि नियत जो वो करता है एक दिल के इरादे का नाम हुआ करता है। अब क्या करें, कपड़े उतारने के बाद अगर कपड़े उतारने के बाद अब क्या करें, सबसे पहले हाथ धो लें, यानी कि गट्टों समेत, यानी कि यहाँ तक गट्टों समेत हाथ धो लें। धोने के बाद पहले मैं ऐसा करता हूँ कि किताब जो है पढ़ पढ़ कर आपको सुनाता हूँ, उसके बाद में इंशाल्लाह उसको क्या है तरीक़ा मैं वो बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुस्ल की नियत करके पहले दोनों हाथ गट्टों तक 3 बार धोए, फिर इस्तंजे की जगह धोए। इस्तंजे की जगह पहले हाथ धो लिए, हाथ धोने के बाद इस्तंजे की जगह धोए। जहाँ से इस्तंजे का मतलब ये है इसमें कि हम जहाँ से टॉयलेट किया करते हैं, पेशाब किया करते हैं, वहाँ पर अगर नापाकी लगी है तो उस जगह को धो लें, है ना। चाहे नजासत लगी हो या ना लगी हो, फिर बदन पर जहाँ कहीं नजासत लगी हो उसको धोए, फिर नमाज के जैसा वज़ू करे। यहाँ पर बता रहा है कि जब इंसान हाथ धो ले गट्टों समेत, उसके बाद जो है इस तंजे की जगह धोए, जहाँ से हम टॉयलेट करते हैं या पेशाब करते होंगे, तो वहाँ उस जगह को धोए। उसको धोने के बाद अगर हाँ कहीं उससे ऊपर या उससे नीचे कहीं और कहीं भी अगर नजासत लगी है, नजासत बोलते हैं नापाकी को, अगर वो नापाकी लगी है तो उसको दूर कर ले। दूर करने के बाद अब जिस तरीक़े से हम नमाज के लिए जब जाते हैं तो वज़ू किया करते हैं, तो इस तरीक़े से नमाज के जैसा वज़ू करें, है ना, वज़ू करें। फिर नमाज के जैसा वज़ू करें, मगर पाँव न धोए। यहाँ पर बताना पाँव न धोएं। हाँ, अगर चौकी या तख्ते या पत्थर पर नहाए तो पाँव भी धो ले। जैसे नमाज के लिए जब हम वज़ू करेंगे, तो जैसे नमाज के लिए जब लास्ट में जो है हम हाथ धोने के बाद, चेहरा धोने के बाद, है ना, ये मतलब जिस तरीके से नमाज के लिए जो वज़ू किया करते हैं, वज़ू करने के बाद जो लास्ट में हम पैर धोया करते हैं मसाह के बाद में, तो उसको ना धोए गुस्ल खाने के अंदर। हाँ, अगर इस ऐसी जगह पर बैठा है कि ऊंची जगह पर, जैसे कि ईंट है या कोई मोटा पत्थर है कि जहाँ पर हमारे बदन पे से पानी गिर रहा है,
تو وہ پانی جو ہے ہمارے پیروں میں ہو کر نہیں جا رہا ہے نا، یا جہاں پر ہم غسل خانے کے اندر جہاں پر غسل کر رہے ہیں وہاں پر پانی جمع نہیں ہو رہا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ اگر پانی وہاں پر نہیں جمع ہو رہا ہے اور اگر بدن پہ سے پانی گر گر کر وہاں کو ہو کر نہیں جا رہا ہے تو پیر دھو لے، اور اگر پانی وہیں گر رہا ہے اور انہی پیروں میں رک رہا ہے پانی، تو پیر نہ دھوئے، بس مسح کرنے کے بعد یعنی کہ وضو کیا ہم نے پورا اور مسح تک روک دے، روکنے کے بعد پھر بتا رہے ہیں آگے کہ اگر چوکی یا تختے یا پتھر پر نہائے تو پاؤں بھی دھو لے، پھر بدن پر تیل کی طرح پانی چپڑ لے، پھر 3 مرتبہ داہنے مڈھے پر پانی بہائے، پھر بائیں مڈھے پر پانی بہائے۔ یہاں پر دے رہے ہیں کہ اس کے بعد جیسے ہم نے وضو کرنے کے بعد وضو ہم نے کر لیا، کرنے کے بعد لاسٹ میں اگر ہم نے پیر نہیں دھوئے ہے نا، پیر نہ دھوئیں، تو اس کے بعد کیا کریں، ہم ہاتھ پہ تھوڑا سا پانی لیں، جس طریقے سے ہم نہانے کے بعد لوگ جو ہیں اپنے ہاتھوں پر تیل وغیرہ لیا کرتے ہیں گے تھوڑا سا، اور اس طریقے سے لیا اور پورے بدن پہ جو ہوتے ہیں مسلا کرتے ہیں گے، تو اس طریقے سے پانی کو تھوڑا سا لے ہاتھ پہ اور اسی طریقے سے بدن پہ لگایا ہلکا ہلکا، ٹھیک ہے۔ اور اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہوا کرتا ہے کہ جب انسان پانی کو اس طریقے سے مل لیتا ہے نا، تو کبھی کبھی ایسا ہوا کرتا ہے کہ ٹھنڈ بہت زیادہ پڑ رہی ہے اور پانی بہت زیادہ ٹھنڈا ہے، ہم ایک دم پانی اگر ڈالیں تو اس سے طبیعت خراب ہونے کا ڈر ہے، یا پھر زیادہ گرم پانی ہے اور ٹھنڈے بدن پہ ہم ایک دم پانی ڈال لیں تو اس سے بھی طبیعت خراب ہونے کا ڈر ہے، تو اس لیے یہ بہتر ہے کہ انسان تھوڑا سا پانی لے اور بدن پہ چپڑ لے، اور اس کے بعد جو ہے 3 مرتبہ داہنے مڈھے پر 3 مرتبہ پانی بہائے، اتنا پانی بہائے کہ بہہ جائے، یہ نہیں کہ بالٹی بھر بھر کے پورا لوٹ رہا ہے بار بار، تو اس طریقے سے نہیں کرنا ہے، اتنا پانی کہ پانی سے کر کے ہلکا سا سے کر کے بدن پر بہہ جائے، اتنا پانی بہائے۔ آگے بتا رہا ہے پھر بائیں مڈھے پر 3 بار پانی بہائے، یعنی کہ پہلے بائیں پہ بہا لیا، پھر پہلے دائیں بہا لیا، پھر بائیں پہ بہاریں گے، ٹھیک ہے۔ پھر سر پر اور تمام بدن پر پانی بہائے، یعنی کہ سر پہ بہائیں گے، پھر اس کے بعد پورے بدن پر پانی بہائیں گے، تمام بدن پر پانی بہائے، پھر نہانے کی جگہ سے الگ ہو جائے، یعنی کہ جب ہم نے پورا بدن پہ ہم نے پانی بہا لیا تو ہم پاک ہو گئے، یہ ہمارا غسل ہو گیا۔ اب چاہے تو وہاں سے اس جگہ سے الگ ہو جائے، یا پھر اب صابن وغیرہ یا جو کچھ بھی یوز کرنا چاہے وہ استعمال کر سکتا ہے۔ آگے بتا رہا ہے اگر وضو کرنے میں پاؤں نہیں دھوئے تھے، ہاں جو شروع میں جو بتا رہے تھے نا کہ پاؤں نہ دھوئے، اگر ایسی جگہ پر بٹھا کے جہاں پر پانی بہہ کر جا رہا ہے، تو جو اس ٹائم پہ پیر نہیں دھوئے تھے، تو جب ہم الگ ہو گئے اس جگہ سے تو اب پیر دھو لے، ہے نا، جتنے پیر دھوتے ہیں ٹخنوں سمیت اتنے پیر اب دھو لے۔ آگے بتا رہا ہے تو اب دھو لے، اور نہانے میں قبلہ رخ نہ ہو، ہاں یہ بھی ہے کہ جب انسان نہائے تو کعبہ شریف کی طرف، قبلہ بولتے ہیں کعبہ شریف کو، کعبہ شریف کی طرف اس کا منہ نہ ہو، ٹھیک ہے، اور تمام بدن پر ہاتھ پھیرے اور ملے، پانی ہم نے ڈال لیا، ڈالنے کے بعد جو ہے سیکر کے بہا لیا، تو اب چاہے بدن کو ملے، ٹھیک ہے، اچھے سے، تاکہ بھائی جو بدن پر میل باقی ہوا کرتا ہے، گندگی ہوا کرتی ہے، وہ چھوٹ جائے، ملے، اور ایسی جگہ نہائے کہ کوئی نہ دیکھے، ہے نا۔ بہتر یہی ہے کہ احتیاط برتے انسان، کہ کچھ لوگ ہوا کرتے ہیں کہ نیکر پہن کر جو ایسے ہی نلوں پر جو باہر خالی نل ہوا کرتے ہیں خالی جگہ میں، ایسی جگہ پر نہانا شروع کر دیا کرتے ہیں، کتنی بے شرمی بے حیائی ہے، تو ایسی جگہ پر نہ نہائے کہ جہاں پر سب لوگ دیکھتے ہوں، ہے نا، کوئی نہ دیکھے، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو ناف سے گھٹنے تک کے اعضاء کا سطر تو ضروری ہے، یعنی کہ اعضاء یعنی کہ اتنا بدن، یہاں کی جو ناف ہوا کرتی ہے ہماری پیٹ میں جو ناف ہوا کرتی ہے، یہاں سے لے کر گھٹنے سمیت کم سے کم کوئی اتنا بڑا کپڑا باندھ لے تاکہ یہ بدن تو کم سے کم چھپ جائے۔ کچھ لوگ ہوا کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے نیکر پہن کر ہی نہانا شروع کر دیتے ہیں، کہ جس کے اندر جسم کے اعضاء دکھنا شروع کرتے ہیں، دکھ جاتے ہیں، اور جب انسان پانی ڈالا کرتا ہے تو
بالکل صاف، مطلب کپڑا تو چپک جاتا ہے بدن سے، تو اس کے بعد میں پورا بدن دکھتا ہے. پتہ نہیں ان لوگوں کو شرم آتی ہے یا نہیں آتی ہے. تو ایسا نہ کریں، کیونکہ دیکھیں ہمارے گھر میں بہن بھائی سب ہوا کرتے ہیں. کم سے کم اگر ہم اس ماحول کو شروع سے ہی اگر اچھے طریقے سے لے کر چلیں گے، تبھی تو ہمارے یہاں یہ گندگی دور ہوگی نا. اس چیز سے بے شرمی بے حیائی دور ہوگی نا. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اگر کھلے میں نہا رہا ہے، ایسی جگہ پہ نہا رہا ہے، تو ناف سے لے کر گھٹنے تک کوئی بڑا سا کوئی کپڑا باندھ لے. آگے بتا رہا ہے اگر اتنا بھی نہ ممکن ہو تو تیمم کرے، ہے نا. اگر اتنا بھی ممکن نہ ہو تو تیمم کرے اور نہانے میں کسی قسم کا کلام نہ کرے. میں نے بتایا تھا نا کہ شروع میں جو کچھ بھی لینا ہے وہ سارا کچھ پہلے ہی لے لے، ہے نا. یہ نہیں کہ نہاتے وقت کلام کرے. کلام بولتے ہیں بات کرنے کو، کلام نہ کرے. آگے فرما رہا ہے بعد نہانے کے رومال سے بدن پونچھ ڈالے تو حرج نہیں. ہاں، اگر نہانے کے بعد انسان تولیہ وغیرہ یا کسی کپڑے سے بدن کو صاف کر رہا ہے، پاک کپڑے سے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، صاف کر سکتا ہے. آگے بتا رہا ہے احتیاط کی جگہ ننگا نہ نہائے. احتیاط کی جگہ ننگا نہانے میں حرج نہیں. احتیاط کی جگہ جیسے کہ غسل خانے کے اندر سب طرف سے اگر بند ہے غسل خانہ. پہلے ایسا ہوا کرتا تھا کہ چھوٹی چھوٹی دیواریں ہوا کرتی تھیں اور لوگ اس پہ ترپال وغیرہ یا کوئی پردہ ڈال کر اس پہ نہایا کرتے تھے، ہے نا. ایسی جگہ پر بہتر یہی ہے کہ اپنا احتیاط برتے، اپنا ہوشیار رہے، اچھے طریقے سے اپنے آپ کو ڈھانک لے تب نہائے، ہے نا. اور اگر جہاں پر ایسی جگہ نہیں ہے، احتیاط ہے ماشاءاللہ سب طریقے سے جس طریقے سے اب جو غسل خانے چل رہے ہیں سب طریقے سے بند ہیں، تو ایسی جگہ اگر نہا رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کچھ بھی پہن کر نہا رہا ہے تو ٹھیک ہے. اور عورتوں کو بھی بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے نا. عورتوں کو بھی بہت زیادہ ہوشیار ہو کر نہانا چاہیے ایسی جگہوں پر. آگے بتا رہے ہیں حتیٰ کہ عورتوں کو بیٹھ کر نہانا بہتر ہے. عورتیں اگر بیٹھ کر نہائیں تو یہ بہتر ہے، اچھی بات ہے. نہانے کے بعد فوراً کپڑا پہن لے. کچھ لوگ وہ کرتے ہیں کہ نہانے کے بعد جاتے ہیں اندر روم میں اور کیا کرتے ہیں کہ کچھ دیر تک ٹہلتے رہتے ہیں یا کھانا کھانے بیٹھتے ہیں. اس طریقے سے مطلب ننگے ہی خالی بنیان پہن کر اور نیکر پہن کر ہی اس طریقے سے کھانا کھانے بیٹھتے ہیں یا گھومتے رہتے ہیں گھروں میں. تو اس طریقے سے نہ کریں. بہتر یہی ہے کہ نہانے کے بعد فوراً کپڑے پہن لیں، ہے نا. اور کپڑے پہن کر رہنا چاہیے انسان کو، یہ نہیں کہ خالی بنیان میں گھوم رہا ہے، یہ بھی اچھا نہ لگتا ہے، بے شرمی بے حیائی ہوا کرتی ہے. وضو میں جو باتیں سنت اور مستحب ہیں وہی غسل میں بھی ہیں، سوا اس کے کہ ننگا نہاتا ہو، ہے نا. یہ چیز جو ہے اگر اس سے پرہیز کر رہا ہے تو بہتر یہی ہے کہ یہ جو غسل میں ہوا کرتی ہیں یہ باتیں جو وضو میں سنت اور مستحب ہیں وہی غسل میں ہوا کرتی ہیں، ہے نا. اور تہبند باندھے ہوئے ہو تو حرج نہیں. ٹھیک ہے. یہ طریقہ جو غسل کا بیان ہوا اس میں 3 باتیں فرض ہیں جن کے بغیر غسل نہ ہوگا اور ناپاکی نہ اترے گی، اور باقی سنت اور مستحب ہیں. ان میں سے کسی بات کو چھوڑنا نہ چاہیے. اگر کوئی بات چھوٹ گئی تو بھی غسل ہو جائے گا، ہے نا. کیسے کسی باتیں چھوڑ سکتا ہے؟ یہاں پر بتا رہا ہے کہ غسل کے اندر جو باتیں ہیں، جو باتیں ضروری ہیں، فرض ہیں، غسل کے اندر جو فرائض ہیں وہ 3 ہیں. اب وہ کیا کیا؟ آئیے سن لیجئے کیا کیا ہے کہ جن کے بغیر اگر یہ جو 3 باتیں فرض ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی بات اگر چھوٹ گئی تو ہم پاک نہیں ہوں گے، ہے نا. یہاں تک کہ سمندر کے اندر انسان ڈوب ڈوب کر بھی اگر نہا رہا ہے نا تو انسان پاک نہیں ہوگا اگر یہ باتیں چھوٹ گئیں تو. وہ کیا کیا سنیں؟ نمبر 1 غسل کے فرائض. نمبر 1 کلی اس طرح کرے کہ منہ کے ہر پرزے، گوشے، ہونٹ سے حلق کی جڑ تک ہر جگہ پانی بہہ جائے. یعنی کہ کلی اس طریقے سے کرے کہ منہ کے اندر جو ہمارے دانت ہوا کرتے ہیں، دانتوں کی جو کھڑکیاں ہوا کرتی ہیں ان کے اندر حلق تک اور پورے منہ کے اندر ہر پرزہ اس سے صحیح کر کے اچھے طریقے سے بھیگ جائے، ہے نا. مسوڑے دانت کی کھڑکیاں، زبان کی کروٹ میں حلق کے کنارے تک پانی بہے. اچھے طریقے سے پورے منہ کے اندر پانی
بہ جائے، اس طریقے سے ہے نا، ہر پرزے کے اندر پانی پہنچ جائے۔ آگے بتانا ہے، روزہ نہ ہو تو غرارہ کرے تاکہ پانی اچھی طرح ہر جگہ پہنچ جائے، ہے نا۔ اگر انسان روزے کی حالت میں نہیں ہے، غسل کر رہا ہے، روزے کی حالت میں نہیں ہے، تو بہتر یہی ہے کہ غرارہ کرے۔ غرارہ کسے بولتے ہیں؟ کہ منہ میں پانی لینے کے بعد جو انسان منہ میں کر کے اوپر کر کے اس طریقے سے کرتا ہے گا، منہ کو اوپر کرنے کے بعد جو منہ میں کچھ دیر تک پانی ٹھہراتا ہے، تو اس کو غرارہ بولتے ہیں، ہے نا۔ انگلی ڈال کے ایک دو جو صاف کیا کرتا ہے اچھے طریقے سے، اس کو غرارہ بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دانت میں کوئی چیز اٹکی ہو، جیسے کہ گوشت کا ریشہ، چھالیاں، چورن، پان کی پتی وغیرہ، تو حرج ضرر حرج نہ ہو تو چھڑانا ضروری ہے۔ ضرر حرج یعنی کہ یہ کہ اگر انسان کو تکلیف نہ ہو اس کو چھڑانے میں، تو یہ چیز ضروری ہے نا۔ یہ پہلا فرض کی بات کر رہے ہوں ابھی، ضروری ہے۔ اس کے غسل نہ ہوگا بے اس کے، اگر ہم نے یہ چیز، اگر ہمارے دانتوں کی کھڑکی جو ہوا کرتی ہے اس کے اندر اگر کوئی گوشت کا ریسا وغیرہ اگر ہے، ریشہ ہے اس کے اندر، دانتوں کی کھڑکیوں کے اندر، تو اگر ہم نے وہ نہ نکالا اور ہم نے ایسے ہی کلی کر لی بس، اور وہ اٹکا رہ گیا، اس جگہ پر پانی نہ بہا، تو ہمارا غسل نہیں ہوگا، ہم پاک نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ گوشت کا ریشہ ہو یا پھر چورن ہو یا کچھ بھی اگر ہمارے دانت کے اندر ہلکا ہوا ہے اور اس کو ہٹانے میں ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، تو اگر ہم ایسے پاک ہو رہے ہیں تو ہمارے اندر، تو اگر وہ چیز نہیں ہٹائی تو ہم پاک نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا فرض سنیں، یہ جو اب تک چل رہا تھا یہ پہلا فرض تھا، دوسرا فرض سنیں، ناک میں پانی ڈالنا، یعنی کہ دونوں نتنوں میں جہاں تک نرم جگہ ہے وہاں تک دھلنا، کہ پانی کو سونگھ کر اوپر چڑھائے تاکہ بال برابر جگہ بھی دھلنے سے رہ نہ جائے۔ دوسرا فرض ہے، پہلا فرض کلی کرنا اچھے طریقے سے، جیسے میں نے بتایا اس طریقے سے کلی کرنا، اور دوسرا فرض ہے گا ناک میں پانی چڑھانا۔ جب ناک میں پانی چڑھائے تو ہلکے سے اس طریقے سے لینے کے بعد اوپر کو پانی کھینچے، ہلکے سے، یعنی کہ پھندا لگ جائے، ہلکے سے اس کو پانی کو اوپر کو کھینچے، تاکہ جو یہ نرم ہڈی ہے نا ناک کی، یہ ناک کی نرم ہڈی جو ہے یہاں تک پانی پہنچ جائے۔ اور آگے بتا رہے ہیں، میں پڑھ رہا ہوں آگے، تو غسل نتھ کیل کا سوراخ ہو تو اس میں بھی پانی پہنچانا ضروری ہے نا۔ اگر عورت غسل کر رہی ہیں، اگر ان کا ناک وغیرہ جیسے چھدی ہوئی ہے، عورتیں یا بچیاں بیچارے چھدواتی ہیں اس کو، تو اگر اس میں، یعنی کہ جب ہم ناک میں پانی ڈالیں گے تو اس کے اندر جو سوراخ ہے گا اس کے اندر بھی پانی پہنچ جانا یہ ضروری ہے، یہ فرض ہے۔ اگر نہیں پہنچا تو ہمارا غسل نہیں ہوگا، ہے نا۔ ناک کے اندر رینٹ نکٹی سوکھ گئی ہو تو اس کا چھڑانا بھی فرض ہے، اور ناک کے بال کا دھونا بھی فرض ہے، یعنی کہ ناک کے اندر جو بال اگ جاتے ہیں گے، جم جاتے ہیں گے، ہے نا، یا ناک کے اندر جو گندگی رینٹ وغیرہ اکٹھی ہوتی ہے وہ سوکھ جاتی ہے گی، اس کو بھی چھڑانا ضروری ہے نا۔ اور ناک کے اندر جو بال ہوا کرتے ہیں وہ بھی اچھے طریقے سے بھیگ جائیں، یہ فرض ہے۔ اگر یہ نہ بھیگے یا رینٹ وغیرہ جو لگی ہوئی تھی ناک کے اندر سوکھ ہوئی وہ بھی اگر نہ چھوٹی تو غسل نہیں ہوگا۔ آگے بتا رہے ہیں، یہ دوسرا فرض ہو گیا، یہ دو فرض ہو گئے، نمبر ایک کلی کرنا، دوسرا ناک میں پانی چڑھانا، یہ دو فرض ہو گئے۔ اب لاسٹ فرض سن لیجئے، تیسرا فرض جسے بولتے ہیں، غسل کے اندر 3 ہی فرض ہیں، تیسرا فرض سنیں کیا ہے۔ تیسرا فرض، پورے بدن پر پانی بہہ جانا، اس طرح کہ پاؤں کے تلوے تک جسم کے ہر پرزے، ہر رونگٹے پر، ہے نا، پانی بہے، اس لیے کہ اگر ایک بال کی نوک بھی دھلنے سے رہ گئی تو غسل نہ ہوگا۔ پورے بدن پر پانی بہانا یہ ضروری ہے، فرض ہے۔ ہم جیسے پانی ڈال رہے ہیں تو کیا ہوا کرتا ہے کہ جو بغل ہوا کرتی ہے ہماری بغل، تو بغل کے اندر پانی نہیں پہنچ پاتا ہے، جیسے کہ ہماری ناف ہوا کرتی ہے، ناف کے اندر پانی نہیں پہنچ پاتا ہے۔ ٹوائلٹ ہم جہاں سے کیا کرتے ہیں، ہے نا، ہمارے ہپ جو ہوا کرتے ہیں، تو ٹوائلٹ جو
اس کے اندر جو اچھے طریقے سے پانی نہیں پہنچ پاتا ہے نا، یا استنجے کی جو جگہ ہوا کرتی ہے ہماری وہاں پر پانی نہیں پہنچ پاتا، یا پیر کے جو تلوے ہوا کرتے ہیں، پیر کے جو نیچے کے تلوے ہوا کرتے ہیں تو وہاں پر وہ نہیں بھیگ پاتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ ان سب جگہوں پر پانی پہنچ جانا چاہیے۔ جب ہم پانی ڈالیں تو جو بغل ہے تو اس میں بھی ہم پانی ڈالیں سے کر کے، اور اس کے بعد میں ناف کے اندر بھی پانی کو پہنچائیں، اور استنجے کی جگہ ہپ کے اندر ہے نا، اور پیر کے جو تلوے ہیں، ان سب کو اچھے طریقے سے یہاں پر سب میں پانی پہنچ جانا یہ فرض ہے۔ اگر ایک بھی چیز رہ گئی، ناف جیسے کہ ناف ہے گی، ناف اگر رہ گئی، پانی نہ پہنچا ناف کے اندر، تو غسل نہیں ہوگا۔ ایک ایک پرزا، ایک ایک بال بھیگنا ہمارا غسل کے اندر فرض ہے، اور اگر نہیں بھیگا تو ہم پاک نہیں ہوں گے۔ آگے بتا رہے ہیں، بہت لوگ ایسا کرتے ہیں کہ نجس تہبند نا، یہ 3 فرض ہو گئے، یہاں پر ایک تنبیہ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں یہاں پر کہ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، کہ بہت لوگ ایسا کرتے ہیں کہ نجس تہبند، نجس مطلب ناپاک تہبند باندھ کر غسل کرتے ہیں، اور خیال کرتے ہیں کہ نہانے میں سب پاک ہو جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ پانی ڈال کر تہبند اور بدن پر ہاتھ پھیرنے سے نجاست پھیلتی ہے، اور سارے بدن اور نہانے کے برتن تک کو نجس کر دیتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ نہانے میں بہت خیال سے، پہلے بدن سے اور اس کپڑے سے جن کو پہن کر نہاتے ہیں نجاست دور کر لیں، ہے نا۔ اگر ناپاک تہبند ہے گا، ویڈیوز تھوڑی لمبی ہو جائے گی، کیونکہ آج جو ہے میں سوچ رہا ہوں کہ پورا یہ بیان آپ کو بتا دوں تاکہ اچھے سے ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ تو اگر ہم کوئی ناپاک کپڑا جیسے کہ تہبند ہے، یا کوئی بھی جو کپڑا ہم باندھ کر نہا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ ناپاک ہے، اگر ناپاک تہبند باندھ کر نہائے گا تو پاک نہیں ہوگا، بلکہ ایسے ہی رہ جائے گا، پاک نہیں ہوگا۔ میں بتاؤں گا کہ کپڑا کس طریقے سے پاک کیا جاتا ہے، میں انشاءاللہ سب کچھ انشاءاللہ اللہ چاہا میں بتاؤں گا۔ تو اگر ناپاک کپڑا ہے تو وہ باندھ کر اگر نہائے گا تو پاک نہیں ہوگا، بلکہ یہ ہے کہ پہلے بہتر یہ ہے کہ اس کپڑے کو پاک کر لے۔ اگر کوئی کپڑا پاک کپڑا نہیں ہے اتنا کہ جس کو ہم باندھ کر نہائیں، تو اسی کپڑے کو جو تمہارے پاس موجود ہے ناپاک ہے، تو اس کو پہلے پاک کر لے، پھر اس کو باندھ کے نہائیں۔ ہاں، دریا تالاب میں البتہ ایسا ہو سکتا ہے، وہ بھی جب کہ نجاست ایسی ہو کہ بلا ملے دھوئے پانی کے دھکے سے خود بہہ کر نکل جائے، ورنہ اس میں بھی دشوار ہے۔ یہاں پر ایک شک والی بات کر رہا ہے، یہاں پر یہ بتا رہا ہے کہ اگر ہاں ایسا دریا ہے کہ جہاں پر اتنی تیز پانی بہہ رہا ہے کہ اس کے اندر اگر کپڑے کے اندر کپڑا، بھئی دریا ہو تو دریا تو بہت بڑا ہوتا ہے، تو اگر ایسی جگہ پہ نہا رہا ہے اور کپڑے پہ ناپاکی لگی ہے، تو اس کے دھکے سے پانی تو بھی دریا میں چلے گا تیز آئی سے، تو اس کو جو دھکا آئے گا جب لگے گا تو نجاست جو دور ہو جائے گی۔ تو ایسی جگہ پر ایسے نہا رہا ہے، اگر دریا میں نہا رہا ہے تو نہا سکتا ہے، لیکن اس میں بھی ایک شک پیدا ہو رہا ہے۔ تو جہاں پر شک پیدا ہوا کرتا ہے تو ایسی جگہ پر نہ نہائے، بہتر یہی ہے کہ پاک کر لے اس کپڑے کو، تب نہائے، تب بہتر ہے۔ تو اسی طریقے سے دیکھیے، غسل میں 3 باتیں فرض ہیں، میں نے بتا دی آپ کو کیا ہے۔ نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی چڑھانا، نمبر 3 پورے بدن پر پانی بہانا، اس طرح کے ہر پرزے ہر گوشے پر پانی پہنچ جائے، تو اس طریقے سے انسان پاک ہو جاتا ہے۔ اب جو ہے پاک ہو گیا، اب چاہے اور بہتر یہ پورا بیان ہو چکا ہے۔ تو آپ کو کوئی بات اگر سمجھ میں نہیں آئی ہو تو آپ کمنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، یا کمنٹ میں لکھ کر بتا سکتے ہیں کہ، اور کوئی بھی اگر آپ کو مسئلہ پوچھنا ہے، کچھ بھی پوچھنا ہے، تو وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔